اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, my dear students. Yesterday, in our last lecture, we have studied approaches to research. In detail, we talked about the qualitative approach, and then we were discussing the quantitative approach. Sometimes one really gets saturated and feels that it's a very hard dose. This is but natural and it's quite human. مجھے غالب کا ایک بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کو سنانا چاہوں گا کہ انسان کی فطرت میں ہے اکتاہٹ، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. گھبرانا یا کسی بات سے یا اپنے مشن سے اکتاہٹ پیدا ہونا کوئی خطرناک علامت نہیں، یہ عین انسانی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہماری کامیابی کا انحصار بھی اسی بات پہ ہے کہ ہم اپنی اس اکتاہٹ کو کس حد تک اپنے قابو میں رکھتے ہیں، کس حد تک اس پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں. ہماری کتاب عظیم قرآن حکیم رب کائنات کا ہمارے اوپر وہ احسان ہے کہ جس کا ہم ہر لمحہ شکر ادا کریں تو بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اس ذات جلیل کا جس نے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے بحران تک ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. اور پھر اسوہ حسنہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک، جس میں ہمارے لیے مکمل نمونہ حیات موجود ہے اور ہم اس میں سے ہر مشکل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی آیت جہاں رب کائنات ہمیں ایک خوبصورت نصیحت کرتے ہوئے کامیاب زندگی کا راز بھی عطا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں. God is always with them who observe patience. So I'm sure you're not going to get tired of this hard dose because there's no romance, there's no poetry, there's no fiction in what all you are studying. But remember, from the Holy Quran that I have narrated to you, many idioms have been adopted, and they say there are many a slip between the cup and the lip. چائے کا ایک پیالہ ہمارے ہونٹوں تک پہنچنے کے درمیان بھی بہت سارے چھوٹے موٹے حادثات کا احتمال ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ، ہماری کنسنٹریشن اگر اس جانب بھی ہو تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے کپڑوں پر چائے کا کپ گر جائے یا بہت گرم چائے سے آپ کے ہونٹ یا آپ کی زبان کو نقصان پہنچے. سو ریمبر دس، وی ہیو ٹو ڈو وٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو. It's always an uphill task, particularly the new things that we learn. جب بھی ہم
किसी नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम बिल्कुल गारे ईंटों या सीमेंट से एक खूबसूरत मगर नई इमारत तामीर करने जा रहे हैं, और ये इमारत जो हम तामीर करना चाहते हैं उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। दरअसल मुश्किलात ही कामयाबी की तरफ निशानदही भी करती हैं। तो अपहिल टास्क मैंने जो कहा वो इसीलिए ये एक नया सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ आपके लिए मुख्तलिफ है। बहुत सारी चीज़ें यूँ लगता है जैसे दे आर रेपिटेशन, ऐसे भी लगता है एज इफ they have been studied in many forms before, but it's really not that way. You have to identify there's so many things that are interrelated, that are interlinked, that are interdependent, and we have to take care of that. तो हमें इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क था, I stress on this, it needs to be very, very clearly understood so that we remove the chances of committing even a slightest possible mistake during the process of our research work. So when we talked about the qualitative approach, we were just discussing, remember these main points, that there are no pre-designed hypotheses. It's all descriptive. We have to go by the natural setting. We do not intervene or we do not control any variables, whereas the quantitative approach is absolutely different than that. Here, it's all that we are playing with the data. We have variables, but not many, one or a very small number. And then we can have the setting, we can intervene, we can change the variables, but it has to be absolutely a hard data. So the points for your convenience, I'll repeat once again what we studied in our quantitative approach. First thing is that it's all numerical data and there's no narration virtually. The narration is only where it is indispensable, and without it we cannot go ahead. Then we say we concentrate on one or a small number of variables. The third point that we talked was it's only hard data, whereas the qualitative approach was only soft data. Now here we study the current conditions. This is an essential condition or prerequisite for the quantitative approach. Whereas in the qualitative approach, it was not essential for us. We were trying to study a natural phenomenon in a very natural way without any input from our own side. But here, this is one big restriction. We have to restrict ourselves to the prevalent current conditions. Now we come to the next point. The next point is we have frequent interaction and control of variables. Qualitative approach में जो फितरती मंजर है या फितरती हालात हैं, हम उनको देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, उससे नताइज अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा. यहाँ आप फ्रीक्वेंट इंटरएक्शन, जिस ग्रुप का, जिस टारगेट का, जिस हदफ का या जिस मसले का हल आप ढूंढ रहे हैं, जिस पे आप तहकीक करने जा रहे हैं, आपके लिए ये लाज़मी है कि आपका मुसलसल राब्ता भी हो उस हदफ के साथ या उन लोगों के साथ
یا اس منظر کے ساتھ یا ان حالات کے ساتھ، اور پھر آپ مختلف ویریبلس کو استعمال کر کے، اپلائی کر کے، چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور ان نتائج کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس دا ڈیٹا دیٹ ورکس. فار ایگزامپل، we see an organization where the whole data is maintained through the pen on the paper. If we try to convert it into a computerized form, what difference will it make? Will it still require the same manpower? Will it reduce the manpower? Will it still require the same number of working hours? Or will it reduce the number of working hours? We see the human behavior also. Now, those who are not used to use the computers, if you tell them to switch over, what's their reaction to that? And remember, I'll go back to Hakim al-Ummat, Dr. Sir Allama Muhammad Iqbal رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ ایک شعر آپ سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور اگر اس پیغام کو آپ سمجھیں گے تو بحرانوں پہ قابو پانا، کرائسس مینجمنٹ آپ خود بخود سیکھتے جائیں گے، اور تحقیق اور تجسس آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پا اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. وہ قومیں جو اپنے ماضی کے ساتھ بالکل پیوست ہو جاتی ہیں اور نئے حالات کو، نئے حقائق کو، نئی ایجادات کو، نئی ضروریات کو، نئے رجحانات کو قبول نہیں کرتی، اہمیت ان کو نہیں دیتی، سمجھتی نہیں ان کو، وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں قوموں کی صف میں. سو اٹس ناٹ امپورٹنٹ how much hard work you're doing. If you're doing tremendous amount of hard work, you're putting in lot of energy, lot of working hours, lot of efforts, with your full dedication and sincerity, but the output or the outcome is zero, then this whole effort has been wasted. And that's how many nations have wasted their future, and even some of them their existence too. So آئین نو کا مطلب یہ ہے کہ what are the new emerging realities. Today's world is not the world of a کاتب جو کتابت سے کتاب چھاپنے کے مرحلے تک پہنچتا تھا. Now it's the time of computer. So that much effort is not required. Previously, it was at the mercy of the katib. And imagine how much hard work was required. And then the problems of proofreading, and then the problems of publication, etc., etc. But today, it's job of ours if you have a computer expert person. سو دیکھنا یہ ہے کہ انسان یا قومیں یا نوجوان نسل یا آنے والے لوگ، ان میں تبدیلی ہم کیسے لا سکتے ہیں کہ وہ نئے رجحانات کو، زمانے کے نئے تقاضوں کو خود بخود سمجھ سکیں. دراصل یہ تبدیلی لانا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج سے پہلے
بحران بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. آج بحرانوں کی بے انتہا اقسام ہیں. پہلے بھی جیسے کسی لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ بحران کسی ایک آدھ چیز کا یا ایک حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اقتصادیات سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، سیاست سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، روزگار سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، انسانی زندگی سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق صحت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا سماجی مسائل سے بھی ہو سکتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اب ان ساری چیزوں کو کوئی آپ کے پاس ایسا فارمولا نہیں ہے which will solve all the problems by switching one button of a computer. No. Probably wherever the pain is, that has to be identified, marked, compared, and observed, and then various medicines applied, and then the final medicine will ultimately come up, which will be a treatment for the pain or the disease. So ابھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے اسکولوں سے مثال کے طور سے گاؤں میں بھاگ جاتے ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اور نہ اسکول والے بادر کرتے ہیں. بٹ ایکچولی وی آر ویسٹنگ a very, very precious wealth and very precious potential of the nation. اب بات یہ کہہ دینا یا یہاں برا بھلا کر دینا یا کسی کو ڈانٹ دینا یا ایک سٹیٹمنٹ دے کے کسی کو مورز الزام ٹھہرا دینا، یہ شاید حقائق سے فرار کی بات ہوگی. وہاں فزیکلی جا کے اس نقطۂ نظر سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بچے بھاگ رہے ہیں تو کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ کلاسوں سے غیر حاضر ہوتے ہیں تو کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں. اور پھر آپ جائیں اس مقصد کے ساتھ، آپ نے ایک ہائیپوتھیسس کریٹ کر لی کہ شاید اسکول میں ان کی دلچسپی کے لیے بہت کم چیزیں ہیں. نمبر ایک، شاید اساتذہ کا وہ معیار نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو اتنا متاثر کر سکیں کہ یہ اپنے مشن کو، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر پوری توجہ سے تعلیم حاصل کریں. So definitely there is something wrong. Now how آپ نے کنٹرولز کیا رکھے ہوئے ہیں؟ کنٹرولز آپ کے پاس مثال سے ویریبلس کیا ہیں؟ ایک تو آپ کا طالب علم ہے، دوسرا آپ کا استاد ہے، تیسرا کلاس روم کا ماحول ہے، چوتھا آپ کی ٹیچنگ ایڈس ہیں، پانچواں آپ کے اسکول کا اوور آل ماحول ہے، چھٹا دیگر مشاغل یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ہیں. یہ کچھ ویریبلس ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بات کی، جن کے بارے میں اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فریکوینٹ انٹریکشن، تو اب جس کلاس پہ ہم تجربہ کر رہے ہیں یا جس اسکول پہ ہم یہ ریسرچ کیری آؤٹ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں بار بار جانا پڑے گا. مثال کے طور پہ وہاں چند پرانے ٹوٹے ہوئے میز اور کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ بچے آ کے وہیں روز بیٹھتے ہیں، اور استاد کے لیے ایک پرانی ٹیبل ہے جس پہ وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے چیئر پہ، اور ایک پرانے کنونشنل میتھڈ سے ایک کتاب کسی ایک بچے کے ہاتھ میں دے کے ان کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں. Now, this is just an example that I'm trying to, this is the simplest possible example. I don't believe in jumping up and going for very high complications and very higher level جہاں سے بات کی آپ کو سمجھ نہ آ سکے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دن ایک ایکسپیریمنٹ آپ یہ کریں کہ ان کو اسی حالت میں دیکھیں، دوسرے روز آپ
ایک اچھے فرنیچر والا کمرہ ویل فرنشڈ، وہاں اسی کلاس کے بچوں کو لے جائیں اور پھر ان کا رویہ دیکھیں. اب آپ کے لیے اگر ممکن ہے تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بچے کو آپ کلاس روم میں بٹھا کے فر کر کے ایک لیکچر جھاڑ دیں اور وہ آدھا سو رہا ہوگا آدھا جاگ رہا ہوگا، آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. So let's say we assume the second point is, the first thing was that this environment was lacking, it was not good. You will find some change once they have better furniture. Probably they'll feel more respected. They'll feel that they are being given more attention. They are something very precious. They are being honored and respected. اس ایک جذبے کے ساتھ ہی ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی توقع ہے. ممکن ہے کہ ایسا نہ بھی ہو. اب آپ اس ایک تختہ سیاہ کی بجائے وہاں اگر وائٹ بورڈ رکھ دیں اور اس پہ لکھنا شروع کر دیں ایک مارکر کے ساتھ، اینڈ دین اسٹڈی، ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ You probably need to even see how the teacher dresses up. And if his dress is better, and if he looks more pleasant, more honorable, worth following, probably that will also make a change. These are the variables which we are changing, and we are constantly interacting with those students. That's our target, and we are studying them and their behavior. Well, you found that there was no extracurricular activity with them. Probably you incorporate another variable, having extracurricular activities. It may be some kind of fun. It may be a quiz. It may be a small competition by dividing the class into two sections. It may be a simple declamation contest. It may be an oration contest. It may be a narration contest. کو کسی قسم کا بھی آپ چھوٹا سا ایک تقابلی ایک مضمون رکھ لیں ان کے لیے، جس میں ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں سینس آف کمپٹیشن بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ ان بچوں کو یہ چھوٹا سا ایک کام ان کے ساتھ کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ان میں سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہو جائے. اینڈ وین دا سینس آف کمپٹیشن از ڈیولپڈ، اونلی دین دا ہارٹ رنس فاسٹ. پھر آپ یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ اب یہ بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور جب وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دس مینس ناؤ دے ہیو ڈیولپڈ دیٹ ولنگنیس وچ از ریکوائرڈ فار بیٹر پراپر اسیمولیشن، اینڈ دے نو دیئر موٹیو، دے نو دیئر پرپز، اینڈ دے نو دیئر الٹیمیٹ گول، کہ زندگی میں کامرانی کے لیے انہیں سب سے پیچھے والی صف میں نہیں، سب سے آگے والی صف کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وہ ویریبلس ہیں میں جن کی بات کر رہا تھا. آپ ان کے لیے ایک اسپورٹس کمپٹیشن بھی آرگنائز کر سکتے ہیں. لائک وائز یو کین اپلائی دس فارمولا ٹو اینی ٹارگیٹ اینڈ ٹو اینی کنڈیشنز. تو یہ صورتحال یا یہ طریقہ کار جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دین وی کین فائنڈ دا ریزلٹس. آپ اس کو گاؤں کے چھوٹی سی زمین پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک ہی لائن میں دو کھیت ہیں، ایک طرف گندم بہت اچھی ہے اور دوسری طرف بہت ہی بری ہے، وہ اتنی کوئی اچھی پیداوار نہیں دے گی. سوال یہ ہے کہ یہ ویسے تو ہم ایک مذاق میں بھی اس بات کو ٹال سکتے ہیں، لیکن وہ جو قطرہ قطرہ دریا میں شبد کی بات ہوتی ہے اینڈ گوئنگ ڈاؤن دا روٹس کی جو بات ہوتی ہے، اصل بات وہی ہوتی ہے
تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ ایک شخص کی کھیتی بہت ہری بھری ہے اور اسی کے ساتھ دوسرے کسان کی کھیتی اس طرح سے صحت مند نہیں ہے. اب اس میں بہت سارے ممکنات ہیں. آپ دیہات کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں تو زمین کے ساتھ کھیتی سے پہلے، بیج ڈالنے سے پہلے جو پہلا کام ہم کرتے ہیں وہ ہل چلانے کا ہوتا ہے. اور آپ نے اس میں کتنا گہرا ہل چلایا، یہ پہلی بات ہے. آپ نے زمین کے یا اس مٹی کے موٹے موٹے ٹکڑوں کو کس حد تک باریک کیا، آپ نے اس کو کتنا پلین کیا، کتنی دفعہ ہل چلایا. This is one basic requirement that will ultimately contribute to your final yield. یہ پہلی بات ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جس کی کھیتی اچھی نہیں ہے، شاید اس نے ایک دفعہ ہی سادہ سا ہل چلا دیا ہو اور وہ بھی سطحی سا، اتنی گہرائی میں نہ گیا ہو جتنی گہرائی میں اسے جانا چاہیے تھا. تو اس سے ہی اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے. پھر پانی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کے ساتھ وقت کی اہمیت منسلک ہوتی ہے ہمیشہ ہی. کہ when really you irrigate or water your crops, there's a proper time once the seeds are there, and then how many times it has to be watered. پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کھاد کتنی مرتبہ، کس وقت اور کس میتھڈ سے ڈالتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھیت کو ہلکا سا ہل چلا کے بیج ڈال دیا اور پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر اس کو اللہ کے حوالے کرو. یعنی یو ہیو ٹو ڈو آل یور ایفرٹس یور سیلف اینڈ دین آسک دا لارڈ آل مائٹی فار ہز مرسی اینڈ ہز بلیسنگس. سرٹنلی ہز بلیسنگس ول بی ود یو. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ میتھڈ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو آپ کھیت میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، صحت میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کاروباری رجحانات میں بھی، لین دین میں بھی، انسانی رویوں میں بھی، تعلیم میں بھی، اور کسی بھی شعبہ میں آپ اسی میتھڈ کو اسی طریقے سے لے کے ویریبلس کو کنٹرول کر کے اپلائی کر کے اور پوری محنت کے ساتھ جب ریسرچ کریں گے بے شمار چیزیں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ فلا تھا، یہ فلا تھا، یہ فلا تھا، یہ فلا تھا. اب وہ سارے فلاز کو آپ اکٹھا کر کے ناؤ یو اسٹارٹ فائنڈنگ دا ریمیڈیز. الٹیمیٹلی یو ول ہیو اے ویری گڈ پلان اینڈ اے ویری گڈ پراپر key with you to take care of the expected or potential crisis which can likely occur in future. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نے خاصی حد تک ایکسپلین کر دیا اس پوائنٹ کو. اب پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کھیت پہ جو محنت خود کرنا تھی وہ کر لی اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. اب اس کا دوسرا اسپیکٹ وہ ویریبل جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کلائمیٹک کنڈیشنز فار ایگزامپل، سیزنل چینجز، ویدر، فلڈ بھی آ سکتا ہے، ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، بے انتہا بارش بھی ہو سکتی ہے، ضرورت سے زیادہ بارش نہیں بھی ہو سکتی. یہ سارے چانسز بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں. Now you must have answers to all these questions when you are carrying out research, although at a later stage in our course we'll study all these things in detail and how to use them in future for managing the crisis. And I would prefer it's better and you are more successful if you stop the crisis and if you manage them before they occur. That's the real success. But God forbid, there are conditions which are not within our control. They are beyond control. They can occur and happen impromptu. So in that way also, we have to be prepared. So once we come down to those methods,
we'll talk about that in detail. So far, I'm sure you must have understood what do we really mean by frequent interaction and control of variables. Let's move to the next point. Now, one point that we discussed in our qualitative approach, we said there'll be no hypothesis. ہم کسی مفروضے کو لے کر نہیں چلیں گے اور جیسے یا جوں کا توں کسی بھی منظر کو، ماحول کو، مسئلے کو، ہدف کو اسی طرح سے ہم اسٹڈی کرتے رہیں گے جیسے وہ ہے، اور ہمارے ذہن میں پہلے سے کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہاں جس شعبے میں ہمیں کام کرنا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے ایک مفروضہ ہمیں تیار کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو پریپیئر اے ہائپوتھسس. مثال کے طور سے بڑے دلچسپ ہائپوتھسس اس کائنات میں چلتے رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں ایک شخص نے اس مفروضے پہ کام کیا کہ کیا وہ لوگ، وہ سپاہی زیادہ بہادر ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے لڑتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان لوگوں کی نسبت جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اور یہ مفروضہ ہے. اس مفروضے کو لے کے اب انہوں نے ایک گروپ کو، گروپ آف سولجرز دے اسٹڈیڈ، اور اس کے اپنے ڈیڈکشنز نکال لیے. میں اس میں نہیں جاؤں گا. ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کیا اس دور میں میڈیا نے جو انسان کے لیے میسو انفارمیشن پھیلا دی ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک اضطراب پیدا ہوا ہے، بے چینی پیدا ہوئی ہے؟ کیا میڈیا کا واقعی اس میں اس طریقے سے ہاتھ ہے؟ اور اگر بے چینی یا اضطراب یا افراتفری یا ایک ڈس بلیو یا ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہوا ہے تو اس نے انسان کے اوپر منفی اثرات مرتب کیے ہیں مثبت اثرات کی نسبت. یہ ہم نے ایک مفروضہ قائم کر لیا ہے. اب اس مفروضے کو ہی لے کر ہم آگے چلیں گے. ہم دائیں بائیں نہیں جائیں گے. ہم دیکھیں گے اور پھر اگر ہم نے کسی مخصوص میڈیا کو منتخب کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے. یہ ایک طرح کا بالکل میں نے آپ کو لے مینس لینگویج میں بالکل بنیادی سطح پہ یہ بات کی تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں. ہائپوتھسس بنانا دراصل کوانٹیٹیو ریسرچ کا سب سے اہم پتھر ہے. یہ سنگ میل ہے. اٹس دا فاؤنڈیشن اسٹون دیٹ یو ول لے ٹو الٹیمیٹلی بلڈ دس بلڈنگ. سب سے اہم بات جو اس میتھڈ میں آپ کے لیے ہے وہ آپ کا ہائپوتھسس ہے، یعنی وہ مفروضہ جس کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی اس تحقیق کا کام شروع کرنا ہے. مفروضہ ہی اگر درست نہیں ہوگا تو آپ کی تحقیق بھی درست نہیں ہوگی اور نتیجتاً آپ اس میں سے کچھ بھی ایسی بات اخذ نہیں کر سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے کام آئے. سو ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل ٹو فارم دا ہائپوتھسس. لہذا مفروضہ تیار کرتے وقت آپ کو اس کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے مفروضے ہی میں کمی ہے یا کوئی پرابلمس ہیں تو آپ یقینی طور پہ اپنا تحقیق کا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. گویا یہ سب سے اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اس طریقہ کار کو استعمال کرتے وقت. ہم اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے، ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟ اب یہ اتنا آسان کام بھی نہیں جتنا ہم
پہل سمجھ لیتے ہیں. آپ نے جتنا اسپیڈ ورک پہلے کیا ہوگا, جتنا تھریٹیکلی آپ نے پہلے کام کیا ہوگا, اتنی ہی آپ کو آگے چل کر آسانی رہے گی. مثلاً آپ نے ہائپوتھیسس پہ توجہ کے ساتھ کام کیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریسرچ کے آپ کے پاس جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں, کیوں, کیسے, کس طرح, all questions will be waiting for you and you have to answer all these questions before commencing with your business. So یہ ڈیزائن کریں کہ ہم اس اسکول ہی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. شروع سے لے کر آخر دم تک آپ اس کو اپنے کاغذ پر تحریر کریں گے اور ایک باقاعدہ منصوبہ اس پہ ڈیزائن کیا ہوا ہوگا. مثال کے طور سے ہم نے یہی بات کی کہ بچے عمومی طور سے in our rural areas, why they quit the school? Why are they usually absent from the school and with the ignorance of their parents? ان کے گھر والوں کو, والدین کو, لواحقین کو پتہ نہیں ہوتا, مگر وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. نتیجتاً ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی, اور ہاف وے جس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی وہ معاشرے میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنا کمپیٹنٹ میٹر یا ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایکسیل کر سکے. ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کمپٹنس, اسکل, ایکسپریز اور ایجوکیشن that he is accepted by any good organization. So resultantly, what will he do? وہ کیا کرے گا؟ کسی ٹھیلے پہ کام کرے گا؟ That's not a respectable job. Probably he'll get frustrated. And once he is frustrated, what will he do? He will go and join some group of people who either intend to use him for some purpose or they get lost in escapism. ایسا زندگی کا فرار ان لوگوں میں موجود ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بے راہ رویوں میں چلے جاتے ہیں, اور یوں ایک خاندان پورے کا پورا متاثر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی معاشرے میں ایک اچھے فرد کا اضافہ نامکمل رہ جاتا ہے, اور آخر کار قومی سطح پہ یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں. اب اس کو مسئلے کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ ایک گاؤں نہیں, آپ 2-3 گاؤں کو رکھیں جن کے حالات مختلف ہوں, جہاں کے انوائرمنٹ مختلف ہوں, جہاں کی کنڈیشنز مختلف ہوں, جہاں کے رویے مختلف ہوں. مے بی دیر از اے ٹیپیکل ولیج which is located, let's say, in our Rohi, Cholistan. They'll have absolutely a different set of behavior. If there's a remote village of our beloved province Sindh, there the set of conditions or circumstances will yet be different. And if we have Baluchistan or the northern areas or remote areas of Punjab, وہ ہر ایک میں سے آپ کم از کم 2 گاؤں کو اگر منتخب کرتے ہیں تو آپ اس کا پورا آپ منصوبہ بنا لیجیے کہ وہاں آپ نے کب سے کب تک جانا ہے, سندھ میں کب سے کب تک رہنا ہے, روئی میں کب سے کب تک رہنا ہے, پنجاب میں, شمالی علاقہ جات میں, صوبہ سرحد میں, وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم سپین پہلے آپ کیلکولیٹ کر لیں. دین you must know what means are you going to use, how are you going to get there, whom are you supposed to contact over there to extend you these facilities or your access to the place or the school or the village where you are going, where you are going to stay, with whom are you going to remain with a proper liaison so that your job doesn't suffer. آپ پھر یہ بھی فیصلہ کیجئے کہ وہاں
آپ کس کلاس کے بچوں کو، کتنے بچوں کو، کس بیک گراؤنڈ کے اور کتنے اساتذہ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کا بیہیویئر دیکھنا چاہتے ہیں، فیسلٹی اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کو کتنا دورانیہ اس کے لیے چاہیے گا. اور آخر کار آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا ایڈس چاہیے. کیا آپ کو وہاں خالی کاغذ پینسل چاہیے، یا وہاں کوئی کمپیوٹرز بھی ساتھ آپ کو لے جانا پڑے گا، کوئی کیمرہ لے جانا پڑے گا، کوئی ویڈیو فلم بنانا پڑے گی، کوئی انٹرویو کرنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں پہ جا کے، یہ نہ ہو کہ آپ پہنچ جائیں موقع پر اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود نہ ہوں، تو یہ محض وقت کا ضیاع ہوگا. پھر آپ اس کی ٹائم لائن تیار کریں گے کہ آپ نے کب موو کرنا ہے، کتنا وقت کہاں گزارنا ہے، اور آخر کار اپنے فیلڈ ورک کو، ریسرچ ورک کو کب تک کلمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اور پھر جو آ کے آپ نے انالیسس کرنے ہیں، جو اپنی آپ نے ڈیڈکشنز نکالنی ہیں، اور جو فائنل ریکمنڈیشنز دینی ہیں، ان پہ کتنا ٹائم لگے گا، وہ کہاں کریں گے، اس میں کون کون شامل ہوگا اور کس کا کیا کام ہوگا. Obviously you are not a single person who has the expertise of all the fields that will be involved in this kind of quantitative research. There are many fields that are involved, many expertise are involved, and all those experts are required by us. The next question is, from where are we going to get those people? Who will provide us those people? اب یہ ساری باتیں میں نے نہیں کی، ہم اس کا ایک پراپر پلان آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں. اور آخر کار یہ سارا کچھ کام کرنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از منی. منی میکس دا میئر گو. فنانسز آپ کیلکولیٹ کریں گے، اینڈ ہو از گوئنگ ٹو فنانس یو، ویدر اٹس فیزیبل or not feasible, whether you will be able to do the business within the amount that has been allocated to you or not. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں ہونے چاہیے جب آپ کام کرنے کو نکل پڑیں. تو گھر سے پوری پلاننگ کے ساتھ، ریسرچ ڈیزائن کے ساتھ، ایک ایک تفصیل کو سامنے رکھ کر، ایک ایک ڈیٹیل کو سامنے رکھ کر، پھر آپ کو اپنے اس مشن کے اوپر نکلنا ہوگا. بٹ ایف یو مس دیز تھنگس، فار ایگزامپل اینی تھنگ آؤٹ آف دیز تھنگس، دین probably your job will be stuck up somewhere, and ultimately you will land up in trouble and the job will remain incomplete. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن. تو پراپرلی جیسے ہم بلڈنگ بناتے ہیں، تو بلڈنگ بنانے سے پہلے آسان طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہی ایک میتھڈ ہے کہ آپ پہلے کسی اسپیشلسٹ سے، ماہر تعمیرات سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں، اور نقشے میں ایک ایک تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ لان کہاں ہوگا، چار دیواری کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی اینٹیں لگے گی، کتنی دیر میں یہ مکمل ہو جائے گی، کون اس کو بنائے گا. اگر آپ نے اٹیلین شیپ کی ونڈو اپنے گھر میں لگوانی ہے تو دین ہو از دا پرسن وچ از دا فرم اور ہو از دا بلڈر ہو کین پرووائڈ یو دیٹ کائنڈ آف ماڈرن ٹیکنالوجی اور دیٹ کائنڈ آف اسپیشلٹی فار کنسٹرکشن آف یور بلڈنگ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی پیسوں کا آپ نے حساب لگایا اور ٹائم لائن اس میں مکمل کی، اینڈ دین یو گو ٹو لانچ اور لے دا فاؤنڈیشن اسٹون. So before laying the foundation stone, you must have the complete model of that house or that building, whatever you want to construct, on your table, and you see that physically. اگر اس میں کوئی slackness رہ جائے گی، کوئی لکونہ اس میں رہ جائے گا، تو then midway you will be caught, and it's always bad to be caught midway. So ہم نے اس بات کو اچھی طرح سے باور کرنا ہے کہ ہمارا ریسرچ ورک شروع ہونے سے پہلے ہمارا ڈیزائن
بالکل مکمل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، اور ایک دفعہ نہیں، اس کو 10 دفعہ ریوائز کریں، دیکھیں، ڈسکس کریں، اور جتنی بھی اس میں ویکنیسز نظر آتی ہیں ان کو آپ دور کیجیے. That is as far as your design is concerned. We'll have one specimen of this design to present to you and tell you how you really go by that. So this was just a conceptual part of it, and I'm sure you must have conceived it by now. ہم نیکسٹ اسٹیپ اس کا یا اگلا جو اہم نقطہ کوانٹیٹیو اپروچ کے لیے ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ اس کی اپروچ کیا ہوگی. آپ کو علم ہے کہ ریسرچ کی کوئی ایک اپروچ نہیں ہے، بہت سی ہیں جن پہ ہم نے بات کی، اور ہر مختلف میتھڈ یا اپروچ کے لیے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اپروچز کیا ہوتی ہیں؟ فرسٹ اپروچ جو ہم اس میتھڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ڈسکرپٹیو. اور ڈسکرپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جوں آپ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اس کو ساتھ ہی ساتھ آپ لکھتے جائیں، ڈسکرائب کرتے جائیں، تحریر کرتے جائیں، ریکارڈ کرتے جائیں. ریکارڈ would be probably a better word since all these subjects are not very mature till now. So don't get tied up with the words. Don't get tied up with the explanations or the terminology that's being used. آپ اس میں flexibility رکھیے. You can use a better word than the descriptive itself. It's not a God-given word. It has been very recently designed or coined or used by someone. So, for teaching purposes, yes, of course, since we have to keep one standard, so you'll use this. But describe, as I have always told you, اپنے آپ کو یہ عادت ڈالیں کہ جو لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں کسی اصطلاح میں، کسی ٹرمینالوجی میں، سب سے پہلے اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں. تو یہ ڈسکرپٹیو جو ہے یہ بھی ڈسکرائب سے نکلا ہے. آپ اس کو تحریر کر دیں گے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن، پٹ اٹ آن پیپر اور آن دا کمپیوٹر اسکرین، واٹ ایور وے. دس از ون اپروچ دیٹ یو کین میک یوز آف ان کوانٹیٹیو ریسرچ. دا سیکنڈ اپروچ از کو ریلیشنل. اب ہم نے کو ریلیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنتا ہے. ایک کمپیریزن کی جو فضا ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، تو ہم ایک چیز کو یا ایک فیکٹر کو یا ایک ویریبل کو یا ایک ٹارگٹ کو دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. Now by the grace of God, our beloved homeland, پاک سرزمین، وہ خوبصورت خطۂ ارض ہے جس کو میں تو گلدستہ کہتا ہوں کہ اس میں بے شمار رنگ ہیں. ہم نے اپنے سارے صوبوں کی بات کی، ہم نے شمالی علاقہ جات کی بات کی. تو آپ ایک کلاس روم وہاں کا، ایک کلاس روم یہاں کا، یا ان سارے صوبوں کا ایک ایک کلاس روم لے کے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. Just the infrastructure that's being used. Then the second thing which we can use is the method of teaching. How does it vary? Attitude of the students. How is it there? How is it in classroom A? How is it in B? How is it in C, D, etc., etc. تو پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں، ان کا ایک تعلق پیدا کریں. That will also lead you towards many deductions. یہ ایک الگ اپروچ ہے. یاد رکھیں کہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں ہم کون کون سی اپروچز آف ریسرچ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے نمبر 1 کہا کہ ڈسکرپٹیو اپروچ، نمبر 2 یہ کو ریلیشنل
approach. Or number 3, just look towards the slide. It says casual, comparative and experimental. تو اس میں 2 لفظ جو ہیں they are the real key words to understand this approach. Comparative, you carry out comparison of more than one targets or areas or situations or problems. ہم نے جیسے مثال دی اپنے سارے صوبہ جات کی اور اپنے شمالی علاقہ جات کی اور کشمیر کی، تو آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کہاں کیا پرابلم ہے اور وہ کس حد تک ہے اور کیوں ہے. پھر اس کو آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں تو یہ پرابلم ہے لیکن اس پروونس میں یہ پرابلم نہیں ہے. اس مخصوص ٹیرین میں یا علاقے میں تو یہ پرابلم ہے لیکن اس مخصوص علاقے میں یہ پرابلم نہیں ہے. فار ایگزامپل، جغرافیائی خد و خال یا جسے ہم جیوگرافک فیچرز کہتے ہیں یا کلائمیٹ کہتے ہیں یا آب و ہوا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پنجاب میں چھٹیوں کا ایک مخصوص وقت ہے، سندھ میں ایک اور وقت ہے، بلوچستان میں، سرحد میں اور شمالی علاقہ جات میں، کشمیر میں مختلف اوقات ہیں. کیوں؟ ان میں ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ ہے کہ ان کے موسمی حالات کیسے ہوتے ہیں. جب برف باری کا موسم ہوتا ہے تو شمالی علاقہ جات میں آمد و رفت انتہائی مشکل ہوتی ہے. سو اٹس ورچولی ناٹ پاسبل ٹو کیپ دا انسٹیٹیوشنز اوپن اینڈ keep going ahead with the routine work that we do during the bearable weather. Likewise, when it's very hot in the deserts of Sindh, it's very difficult to do the same thing as we have talked about the northern areas. ان چیزوں کو ہم آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. اینڈ دین وی کیری آؤٹ دا ایکسپیریمنٹس آلسو کہ اگر اس وقت نہیں تو پھر کب. Or it's not essential that we'll always be given very pleasant, acceptable, and very hospitable circumstances or set of climatic conditions. See, there are countries in the world where there are only just 2 seasons. And the winter is so long, the snowfall continues. After all, they're also living, and they're also standing in the first line of the nations. They have carried out this hard work, and they have learned to survive and perfectly perform their duties and their business or improve whatever they can according to those circumstances. یہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑے گا کہ یہاں کا اور وہاں کا کیا فرق ہے. The same example you can take for the cities also. ہم شہروں کے ساتھ بھی اس طرح کا comparative study کر سکتے ہیں. There's a lot of difference in activities, in behavior of the masses, in psychological approach of various cities or various villages, because this psychological makeup, it doesn't constitute or comprise only one factor. It has several factors, and all those factors are to be taken care of, taken into consideration, and then ultimately we can reach some final decision. So, dear students, to wind up today's lecture, I'll just once again summarize the whole thing
in quantitative approach, we have studied the most important thing is your hypothesis, then the design, then the approach. One or more approaches can be applied, the selection of these approaches, and having a complete set of your pre-work ready to take off is the most important thing and route to achievement of your aim. हमें इस तरीक़ाकार में अपना मकसद हासिल करने के लिए जिन चीज़ों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, हमने आज उनका तज़किरा किया. And with that, we come to the end of this lecture. Inshallah, in the next lecture, we'll continue the same subject. All my best wishes and Khuda Hafiz till next lecture.